हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट वर्शिप एंजला रॉबिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, यानी खुदा के लिए जवानी का राग। मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूं आज के दिन के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। स्पेशली हम खुदावंद के अज़ीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के बहुत थैंकफुल हैं, जिन्होंने केपीके के लिए एक गहरा बोझ रखा और इस टैलेंट को जो केपीके में है और जितनी ब्लेसिंग खुदावन ने केपीके के खादमीन और वर्शिपर्स में रखी है, वो टैलेंट ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक देख सकें। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मौजूद है, जिनको खुदावन ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ब्लेस्ड भी किया हुआ है, और जिनका ताल्लुक शहर पेशावर सूबा केपीके से है। और खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने अपने लोगों को जगह बजगह कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है और वो पूरे मुल्क पाकिस्तान में जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, खुदावन की खिदमत करते हैं। और मेरी मुराद पास्टर एहसन फिदा साहब से है, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और वो एज अ पास्टर भी हैं और एज अ वर्शिपर भी हैं। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो इन दोनों खिदमात को खुदावन के लिए सर्व कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उनके लाइफ के बारे में जाने, हम उन्हें सबसे पहले वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में और फिर हम दुआ करेंगे और इस दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। यस भाई साहब, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, यानी खुदा के लिए जवानी का राग। बहुत शुक्रिया आपका, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने ये मुनासिब समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। और ये हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने ये हमारे दिल में डिज़ायर डाली और सबसे पहले खुदावन के खादम के दिल में ये डिज़ायर आई। तो हमारी यही कोशिश थी कि खुदावन ने आपको इतना ब्लेस किया हुआ है, आप आएँ और अपनी टेस्टमनी लोगों के साथ शेयर करें किस तरह आप खुदावन की खिदमत को कर रहे हैं। और मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूँगी, पूछूँगी, ताकि हमारे व्यूअर्स इस बारे में जान सकें। और खुदा ने आपको ब्लेस किया है तो हम चाहते थे कि आप आएँ और खुदा का जिंदा कलाम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। इससे पहले कि हम बाकी क्वेश्चंस को करें, हम चाहेंगे कि आप स्टार्ट में प्रे करें इस प्रोग्राम के लिए। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। बहरोबर के खालिक मालिक आसमानी बाप, कादर मुतलक यहोवा जरी, तू जो नहायती मेहरबान खुदा है, तू प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर सालिक जॉन के लिए खुदावन, उनकी सारी टीम के लिए खुदावन, उनकी फैकल्टी के लिए खुदावन, और आसमानी बाप ख़ास तौर पर खुदावन केपीके में जब खुदावन मर्दान में खुदावन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया खुदावन, पास्टर रोबन के लिए, उनकी मिसेस के लिए और बेटी एंजेला के लिए खुदावन आसमानी बाप, जिसको तूने ये खिदमत का खुदावन तोड़ा दिया ताकि वो केपीके के लिए खुदावन इस खूबसूरत खिदमत को कर सकें खुदावन आसमानी बाप। इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी रूहें खुदावन तेरे कदमों में आकर खुदावन अंजील की बिशारत सुनकर खुदावन तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी को बसर करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, और हमेशा अपनी दुआ में याद रखें इस प्रोग्राम को, बल्कि ये प्रोग्राम आपका है। ये इसलिए हमने किया ताकि डिफरेंट जो खादमीन है जिनको खुदा ने ये तोड़ा दिया वो आए, उनके लिए बात से बरकत हो ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि खिदमत का आगाज़ कब से हो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, लाइक आप वर्शिप भी करते हैं और एज अ पास्टर भी हैं, सो पहले आपने पास्टर खिदमत का आगाज़ किया या पहले वर्शिप में आप आए? बचपन ही से, यानी जब हम छोटे थे तो घर में जो है खिदमत का एक माहौल था और हमें ये सारा कुछ नज़र आ रहा था। प्रस्तिश भी और क्वायर में थे, हम छोटे थे और क्वायर में बैठते थे। और फिर खुदावन ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैं चर्च में क्वायर लीडर बनकर खुदा की खिदमत कर सकूं। तो फिर 2008 में मैं क्वायर का लीडर भी था अपने चर्च में और चर्च में क्वायर को लीड करता था। फिर उसके साथ साथ खुदावन ने मेरे दिल में इस बात को भी डाला कि अगर वर्शिपर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं खुदा के कलाम की जो सच्चाई है उसको भी लोगों तक पहुंचा सकूं।
تو پھر خداوند نے ممکن کیا کہ میں 2012 میں فیتھ تھیولوجیکل سیمنری میں، جس کے بانی ڈاکٹر کے ناصر تھے، وہاں پر جا کر 3 سال کا کورس کیا، اور پھر وہاں 2015 میں وہاں سے میں گریجویٹ ہوا، اور پھر گریجویٹ ہونے کے بعد میں آ کر اینگلیکن آرتھوڈکس چرچ کے ساتھ، جس کے بشپ ہیں ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ بشپ ارنسٹ جیکب صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ اب پاسبانی خدمت کر رہا ہوں، ان کو اسسٹ بھی کر رہا ہوں، اور مختلف علاقوں میں جا کر خدا ان کی انجیل کی بشارت بھی کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلنٹ خدا نے یہ بھی دیا ہے کہ میں ایک پرستار بھی ہوں، اور اس کے ساتھ خدا کی خدمت کر رہا ہوں پرستش کے ساتھ۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ سو ویئرز میں آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا چاہتی ہوں بھائی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مینز لائک بچپن سے آپ نے فیملی سے اس چیز کو دیکھا، تو میرے دل میں ایک یہ بات آئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خدا کی خدمت کریں تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے۔ لائک آپ کے گھر میں جیسا انوائرمنٹ ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، آپ کے بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں اینی ٹائم ٹی وی لگا رہتا ہے، گانے لگتے ہیں، فلمز لگتی ہیں، تو آپ کے بچے ان فیوچر وہی کریں گے جو وہ آج سیکھتے ہیں۔ اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی فیملی میں ایسا ماحول تھا کہ وہ سب چرچ گوئنگ تھے، خدا ان کے ساتھ وفادار تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ چرچ کی ایک بہت اسپیشلٹی ہے، بہت ضروری ہے ہماری لائف میں خدا یسوع مسیح۔ تو جب آپ چھوٹے ہی تھے تو آپ نے اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹس سے یہ چیز سیکھی کہ آپ نے کیسے اسپرچول ہونا ہے۔ سو یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وفادار ہوں، آپ کے بچے روحانی ہوں، اسپرچول ہوں، وہ خدا ان کو اپنا دیں، تو ضرور ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو ایٹماسفیئر ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو بڑا اسپرچول بنائیں۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ مجھے بہت پسند آئی بھائی صاحب، ہم موسٹلی پریچ کرتے ہیں، لوگ یہ ورڈس کہتے ہیں خدا روح ہے، ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے واقف ہو۔ جی جی، لیکن وہ اس چیز کو مطلب نہیں اس کا سمجھتے کہ روح اور سچائی کیا ہے۔ کلام فرماتا ہے تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور خدا یہ بھی کہتا ہے کہ میں اچھے نہیں بلکہ سچے پرستاروں کی تلاش میں۔ سچے پرستار تو اچھے تو اس دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن سچے کی تلاش واقعی میں خداوند کر رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جب آپ نے ورشپ کی لیکن آپ کے دل میں ڈیزائر ہے کہ اور خداوند کو اس کی خدائی کے لائق پرستش کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے خداوند کے کلام سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ سو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورشپر بننا چاہتے ہیں تو صرف گانا سیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، آپ گانا سیکھیں، آپ بجانا سیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے پروفیشنل لیول پہ سیکھ کے خدا ان کی تمجید کریں۔ بٹ اگر آپ پروفیشنل لیول بہت کچھ سیکھ جائیں لیکن خدا ان کے کلام سے، روح سے خالی ہو، تو وہ ورشپ پھر خدا ان کو پسند ہے، اس میں پھر تخت خدا ان کا نہیں لگتا۔ وہ اس میں آپ اچھے پرستار ہیں لیکن سچائی اس میں نہیں ہے، سچائی یعنی خدا ان کا کلام اس میں نہیں ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا ان کے ورشپرز بنے اور سچے پرستار بنے، تو جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ میں ورشپ تو پہلے بھی کرتا تھا، لیکن اس کو پراپرلی ورشپ کو سیکھنے کے لیے جو خداوند کو پسند ہے ورشپ، اس کے لیے میں نے سیمنری کی، اور اب ایز اے پاسٹر وہ خدمت کر رہے ہیں اینگلیکن آرتھوڈاکس چرچ میں، اور جن کے انہوں نے بتایا کہ بشپ ارنر صاحب ان کے سینئر ہیں۔ سو مجھے بہت اچھا لگا بھائی صاحب۔ اینڈ نیکسٹ کوسچن میں چاہوں گی کہ جو آپ ورشپ کرتے رہے تو کتنے گیت آپ نے اب تک کیے ہیں، اور سب سے پہلا گیت کون سا تھا، کس ایئر میں آپ نے لانچ کیا؟ میرے گیت 8 یا 9 گیت میں نے کیے ہیں۔ اچھا، ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ شیڈول جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، اور پھر اسٹوڈیو لائک آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا اور سارا کچھ یہ کرنا، تو اس میں ہاں جی چرچ کو، کلیسیا کو، سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے پھر ذرا تھوڑا سا میں پیچھے رہ گیا۔ تو 2018 میں نے پہلا گیت کیا تھا، یعنی کرسمس کا گیت کیا تھا، عرشاں تو آئیے نجات تیرے واسطے۔ اسی طرح ہاں جی، تو کافی لوگوں نے سنا اور بڑا لوگوں نے اسے پسند کیا، تو خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ورشپ کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو خداوند کرے گا کہ اور بھی گیت کریں گے۔ اور ریسنٹلی میں نے ایک ایسٹر کا گیت جو ہے وہ کمپوز بھی کیا، جس کے شاعر جو ہیں وہ فیروز سحر ہیں، جن کا گیت آپ نے بھی گایا، ہم ہیں سیوک پاک مسیح کے، بڑے فیمس اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو ان کی ایک غزل تھی، تو اس کی کمپوزیشن میں نے کی۔ تو بدقسمتی یہ کہ پھر اس سال مجھے پھر جو ہے موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا کہ میں ایسٹر کے لیے وہ ریکارڈ کر سکتا ہوں۔ تو
امید کرتے ہیں کہ خداوند اچھا وقت لائے گا اور میں ضرور یہ جو اپنی ورشپ کا کام ہے, ریکارڈنگ کا کام ہے, وہ جاری اور ساری پریز رکھوں گا. گاڈ. بھائی صاحب آپ کے لیے دعا گو بھی ہے, خداوند ایسا کرے. لیکن جو بات آپ نے کی ہے نا, میں یوزولی ویورز کو بتانا چاہتی ہوں, میں اپنے چرچ میں ہم پریچ کرتے ہیں, میں بلیو کرتی ہوں بھائی صاحب خداوند کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ غور کرتا ہے. بالکل بالکل ایسا. چاہے آپ 1000 گیت بھی کر لیں, لیکن اگر لوگ بلیسنگ نہیں پا رہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ گیت اتنے پاورفل ہے. اور اگر آپ ایک گیت ہی گایا ہے اور لوگ برکت پائے, نجات کا کام ہو رہا ہے, کیونکہ خداوند اس سے خوش نہیں ہوتا کہ روحیں تمہارے تابع, خداوند اس سے خوش ہوتا ہے کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھی جائے. سو یہ چیز آئی پریفر کہ جو آپ نے بات کی, اس بات میں آئی تھنک میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی بڑی پیچھے رہ گئی ہوں. سو ایسا ہوا کہ جب میرا گیت معجزے آیا تو وہ بڑا خداوند نے اس گیت کو بلیس کیا, اور مجھے بہت سے میرے ساتھ جو بھائی تھے ویڈیوز جنہوں نے بنائی, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جب کسی کا ایک گیت اتنا ہٹ ہو جائے تو وہ کنٹینیوسلی گیت بناتا رہتا ہے, بٹ آپ تو 1 سال کے لیے ڈس اپیئر ہو گئی, گم ہی گئی. لیکن میں نے پھر کوئی بات کہتی ہوں کہ خداوند کوانٹٹی پہ غور کرتا ہے, کوالٹی پہ غور کرتا ہے, ناٹ کوانٹٹی. کہ آپ 10 گیت بنا رہے ہیں, 20 گیت بنا رہے ہیں, آپ ایک بھی بنائیں, لیکن جب لوگ اس کی وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, دیٹس میٹرز اے لاٹ. اور اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات یہی کہنا چاہتی کہ گیت کا یہ وجہ ہوتا ہے, میرا بھی یہی ایشو ہے, جیسے آپ کی اپنی کلیسیا ہے تو ہمارا بھی کلیسیا ہوتی ہے, ساتھ ایجوکیشن ہوتی ہے, اسٹڈیز کو, تو میں پھر بڑی لائک سیزنل ہو جاتی ہوں. جب مجھے تھوڑی سی ویکیشنز ہوتی ہیں تو میں ورشپ کر لیتی ہوں, ایونٹس لے لیتی ہوں, اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ پہ پھر ہم خدا کا کام تو چلتا رہتا ہے. لیکن آپ بہت زیادہ دعا گو ہیں, آپ کے گیت ہم نے سنے ہیں, بہت زیادہ بلیسفل گیت ہیں, خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہوئی ہے. اور ایک ان کا انٹروڈکشن بھائی صاحب کا وہ رہ گیا کہ وہ بہت اچھے کمپوزر بھی ہیں. سو خدا آپ کو اور بڑھائے. سو ایک گیت ہم ضرور آپ سے سنیں گے بھی, تاکہ آپ ہمارے ویورز کو اپنا ایک گیت سنائیں تاکہ وہ سنیں اور برکت کو ریسیو کریں. آمین. گیت پہلے میں بتا چکا ہوں, اس کے لیرکس جو ہیں خدا کے خادم فیروز سحر صاحب نے اس کو لکھا, اور یہ گیت میرے تک خدا کے خادم پادری نشان بٹی کے وسیلہ سے یہ گیت میرے تک پہنچا. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اس کی کمپوزیشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ضرور اس کی کمپوزیشن کریں. تو یہ پچھلے سال یعنی 2 سال پہلے میں نے اس کی کمپوزیشن کی, تو وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا. گر گر سنبھل رہا ہے وہ کلوری کا راہ, گر گر سنبھل رہا ہے وہ کلوری کا راہ, قسمت بدل رہا ہے, قسمت بدل رہا ہے وہ کلوری کا راہ, گر گر سنبھل رہا ہے وہ کلوری کا راہ, قسمت بدل رہا ہے, قسمت بدل رہا ہے وہ کلوری کا راہ, گر گر سنبھل رہا ہے وہ کلوری کا راہ. Hallelujah, praise God. بہت پیارا. بھائی صاحب آپ کہہ رہے گیت لانچ نہیں ہوا, آج آپ نے ہمارے اسٹوڈیو پہ اس گیت کا لانچ کر دیا. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت گیت اور بڑی پیاری کمپوزیشن آپ نے اس کو کی ہے. خدا آپ کو اور بڑھائے. میں چاہوں گی کہ بھائی صاحب آپ ہماری جو یوتھ ہے, کیونکہ ہم نے اس پروگرام کا جو مین ویژن رکھا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں, جتنے گیسٹ آتے ہیں وہ سرمن دیتے ہیں, خدا کے کلام سے شیئر کرتے ہیں. تو آج میں چاہوں گی کہ جو خدا نے اپنا زندہ کلام آپ تک پہنچایا ہے, آج آپ ہمارے ورس کے ساتھ اس کلام کو شیئر کریں. جی ضرور. ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے استشنا کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر
8वीं आयत के आखिर तक कलाम मुकद्दस को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक जो है वो नौजवान नस्ल के लिए है, और इस्तिश्ना की किताब जो कि शरीयत की 5वीं किताब है, और इसका मुसन्नफ जो है खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा है, और मूसा वाहिद खुदा का नबी है जिसको खुदा रूबरू मिलता और जिसके साथ बातचीत करता है। और ये हुक्म जो मूसा को खुदा की तरफ से मिला था, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से इस किताब में लिखता है और बड़े वाज़िह तौर पर लिखता है कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। इस खुदा के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर खुदा को देखना चाहते हो, अगर खुदा से वाकिफ होना चाहते हो, अगर खुदा से कोई बरकत हासिल करना चाहते हो, तो ये सुन लो और अपने जहन में बिठा लो कि खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। और आगे जाकर खुदा का बंदा मूसा जो है इसका बयान यूं करता है कि अगर खुदावंद को जानना चाहते हो, अगर खुदा को पहचानना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अगर खुदावंद खुदा की मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं, अगर खुदावंद खुदा से अपना रिलेशन जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी औलाद के लिए खुदावंद से बरकत लेना चाहते हैं, या अपनी औलाद को खुदावंद खुदा में आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमने अपने दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से जो खुदावंद खुदा ने हमें दी है, खुदा की तरफ से जो हमें ताकत मिली है, जो जान खुदा ने हमारे बदन में डाली है, और जो दिल खुदा ने हमें अता किया है, जितनी देर तक रूह और सच्चाई से हम खुदावंद खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, उसको हम खुदा का बेटा यसु नासरी कबूल नहीं करते, उतनी देर तक हमारी औलाद जो है खुदा से बरकत हासिल नहीं कर सकती। एक नौजवान बच्चा तभी अच्छा नौजवान बनता है जब उसकी स्टडी जो है, उसकी तालीम जो है वो दीनवी तालीम से हम शुरू करते हैं। दीनवी तालीम से मुराद ये है कि बाइबल की सच्चाई जब हम उसको संडे स्कूल में भेजते हैं, बेसिकली जो दीनवी तालीम हासिल करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है हमारे मजहब में, वो संडे स्कूल है। जब संडे स्कूल में बच्चा जाता है, कोई भी बेटी या बेटा जब संडे स्कूल में जाता है, वहां से जाकर वो तरबियत हासिल करता है कलाम की, तो वो बातें जो है वो जवानी और जवानी से लेकर बढ़ापे तक फिर वो बातें जो है उसके ज़हन नशीन रहती हैं।
وہ اس کے ذہن میں رہتی ہیں, وہ اس کے دل میں رہتی ہیں کہ یہ بات میں نے بچپن ہی میں سنی تھی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کرتا ہے. ایک واقعہ میں نوجوانوں کے لیے بیان کروں گا. سادھو سندر سنگھ سوامی سے سبھی واقف ہیں کہ سادھو سندر سنگھ سوامی ایک بہت بڑے خدا کے خادم تھے جو کنورٹ ہوئے تھے, سکھ کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, لیکن جب انہوں نے خدا کے کلام کو سن لیا تو اسی وقت ان کا ذہن بدل گیا اور خداوند نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا. تو وہ ان کی کتاب میں سٹوری ایک پڑھ رہا تھا, تو وہ لکھ رہے تھے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ٹرین میں کچھ نوجوان تھے اور گرمی کا موسم تھا. تو نوجوان جو ہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کس عمر میں جا کر بندے کو جو ہے پسند کرتا ہے. تو وہ ان کے ہاتھ میں آم تھے اور سادھو صاحب نے وہ آم پکڑ کر وہ آم کو چوسنا شروع کر دیا. تو کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ آپ آم چوس لیا ہے اور گٹلی جو ہے آپ نے ہمیں پکڑا دی ہے. تو کہنے لگے کہ خدا اگر پسند کرتا ہے تو وہ جوانی میں پسند کرتا ہے, جب ہمارے بدن کے اوپر قوت ہوتی ہے, بدن میں قوت ہوتی ہے, جسم کے اوپر گوشت ہوتا ہے, تو تب خدا ہمیں پسند کرتا ہے. بڑھاپے میں جا کر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آم کی گٹلی ہوتی ہے, تو گٹلی کو پھر لوگ جو ہیں وہ یوز لیس کر کے اور اس کو پھینک دیتے ہیں. تو یہی حساب انسان کا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں جوانی میں پسند کرتا ہے. بڑھاپے میں جا کے تو ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا خدا کرتا ہے, خدا بندہ تو ہی ہے, تو ہی نے مجھے سنبھالا ہے, تو ہی مجھے بچائے گا. لیکن خدا جو ہے وہ جوانی میں پسند کرتا ہے. تو اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کرتا ہے. میرے عزیزو, آج ہم سب کے لیے خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ اولاد کے ذہن نشین اگر آپ لوگوں نے خدا کی باتوں کو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے وہ حکم جو خدا نے ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق جو ہے گائیڈ کریں, ان کی تربیت کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, بہت خوبصورت میسج آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا اور مجھے پرسنلی بہت بلیسنگ ملی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. اور جتنے ویورز دیکھیں مجھے امید ہے آپ کو بھی بہت بلیسنگ ملی ہوگی, کیونکہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آف ویو رکھا آج کے اس ٹاپک میں, آج کے اس کلام میں, جو کہ کچھ کی پوائنٹس مجھے یاد ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا بولا کہ پہلی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی بنتی ہے. کلام فرماتا ہے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. تو پہلی بات ہے تربیت پیرنٹس کریں گے. ہم خداوند سے گلہ کر دیتے کہ خداوند ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے, خداوند تیری خدمت نہیں کر رہی, یا پیرنٹس کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے, ان کا حکم نہیں مان رہی. سو دا فالٹ از کہ پیرنٹس نے ان کو ایسا ٹرین کیا, انہوں نے اس کی بچپن میں تربیت نہیں کی. جب وہ ڈالی بہت سافٹ تھی تب چاہیے تھا کہ وہ اس کو جس شیپ میں مولڈ کرنا چاہتے اس شیپ میں کر سکتے ہیں. جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے, جب وہ نوجوان ہو جاتے ہیں, تب آپ ان میں چینجز نہیں لا سکتے. تو ضرور ہے کہ جب وہ چھوٹے ہیں آپ تبھی سے ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ وہ کیسے خدا ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو پیرنٹس کا اس میں بہت بڑا رول ہے. سو ضرور آپ اس رول کو پلے کریں, یعنی بہت اچھے سے اپنے اولاد کو بتائیں کہ خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں ذہن نشین کرے, گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائے تاکہ آپ کے بچے خدا ان کے کلام کو سنیں. سو بہت اچھا لگا بھائی صاحب آج ہمارے ساتھ جوائن ہوئے, اور مجھے امید ہے آپ نے بھی آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بہت بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ بہت سے نیو پروگرامز آتے رہیں گے, بہت سی نیو پرسنالٹیز آئیں گی جو کہ خدا ان کا زندہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. سو آئیے وقت ہے کہ ہم اس پروگرام کی اختتامی دعا کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو خدا ان کے حضور میں جھکائیں گے, کیونکہ خدا ان کو جھکے ہوئے سر پسند ہے. اور ایسا ہی خدا ان کو پسند آیا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھکے. اور آج کے کلام میں خداوند نے ہم سے فرمایا کہ سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے,
اور اس خداوند کے علاوہ کوئی اور ہمارا خدا یہاں پر نہیں ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے خداوند کی تمجید کرو. بڑا اچھا ایگزامپل بھائی صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. وہ ایک جو ایگزامپل انہوں نے دیا کہ ہم مینگو کو کھا لیتے ہیں اور جب وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جب وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھینکنے کے لائق ہو جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند تو لے لے. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند آپ سے آپ کا بہترین وقت چاہتا ہے. خداوند آپ سے آپ کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ چاہتا ہے کہ آپ بہتر چیز خداوند کو دیں. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ پہلے ساری جوانی ابلیس کو خوش کرتے رہیں، دنیا کو خوش کرتے رہیں، اور جب آپ کے پاس بھی کوئی اور پوائنٹ نہ رہے، کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہ رہے، تب آپ خداوند کے پاس آ جائیں. تب خداوند بھی آپ کو ناپسند کرے. خداوند کہ آئی ملاؤن ہو، میری نظر سے دور ہو جائے، کیونکہ خداوند پھر کہے گا، غضبناک ہوگا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنی نوجوانی خداوند کو دے. جب آپ بہت زیادہ انرجیٹک ہے، خداوند نے آپ کو ایک قوت دی ہوئی ہے، آپ کو ایک بلیسنگ دی ہوئی ہے، تو وہ بہترین وقت آپ خداوند کو دیں تاکہ خداوند آپ کو اپنے جلال کا استعمال کرے. کلام بھی ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو احکام احتجاج کے دن دیتا ہوں اپنی اولاد کے ذہن نشین کر، تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہیں پتا ہو کہ وہ زندہ خداوند کے ماننے والے لوگ ہیں. آئیے لاسٹ پرے کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ بھائی صاحب اس دعا میں رہنمائی کرے. جتنے لوگوں نے آج توبہ کی ہے، اپنا آپ خداوند کو دینے کے لیے پیش کیا، ان کے لیے بلیسنگ پرے کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. اے رحیم خداوند، تو پیار اور محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، تو خاتم الکمال خدا ہے، تو رب العالمین خدا ہے، تو محیب خدا ہے، تو رب الفواج خدا ہے، محیب خدا ہے. آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس خوبصورت پروگرام کے لیے. خداوند تیری بیٹی کے لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اینجلا روبن کے لیے خداوند، جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد خداوند KPK میں کیا. خداوند آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے خداوند تجھ سے دعا التجا کرتا ہوں. برکت ٹیلی ویژن کے لیے خداوند تجھ سے اور برکت چاہتا ہوں. خداوند آسمانی باپ، انہیں اور اپنے آپ میں بڑھنے کی توفیق عطا کر. خداوند پاسٹر صالح جان کے لیے خداوند، ان کی ساری ٹیم کے لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جنہوں نے KPK میں بھی خداوند اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا خداوند، تاکہ بہت ساری روحیں خداوند کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے نزدیک آ سکیں. خداوند آسمانی باپ، آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند بہت ساری روحیں خداوند توبہ کریں گی اور تیری طرف مائل ہو کر خداوند اپنی زندگی کو بسر کریں گی. یسوع المسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. Amen. Amen. Once again, thank you so much, Paisa, for joining us in this program, Youthful Melody to God, یعنی خدا کے لیے جوانی کلام. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز نے بھی آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت بلیسنگ پائی ہوگی. سو اسٹے ٹیون ود اس، دیکھتے رہیں. پھر ملیں گے ایک نیو گیسٹ کے ساتھ، ایک نیو پروگرام کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ بڑی بلیسنگ پا رہے ہیں. تو ضرور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں بھیجیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. گاڈ بلیس یو آل اینڈ کیپ واچنگ برکت ٹیلی ویژن.